तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह हूद आयात 25 ता 99 अल्फाज की तहकीक और आयात की वजाहत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सरगुज़िश्त की तरफ इजमाली इशारा पिछली सूरह में भी आयात 71 ता 73 गुज़र चुका है। इस सूरह में उस इजमाल की तफसील आ रही है। नज़ीर मुबीन खुला डराने वाला में उस हकीकत की तरफ इशारा है कि रसूल जिस कहरो अजाब से डराता है उसकी नौयत कयासात और अंदाज़ों पर मबनी इशारात व कायनात की नहीं होती, बल्कि एक वाज़े और कतई ख़बर और ऐलान की होती है, इसलिए कि उसकी बुनियाद अव्वल तो वही इलाही पर होती है। सानियन ये उस सुन्नत इलाही का तकाजा भी है जो रसूल की तकज़ीब की सूरत में लाजिमन ज़ाहिर होती है। उस क़तियत का असर कुदरती तौर पर उसके अल्फाज और लबो लहजे में भी नुमायाँ होता है। वो आने वाले ख़तरे का इस तरह ऐलान करता है कि गोया अपनी दोनों आँखों से उसको देख रहा है। यहाँ लफ्ज़ मुबीन में एक लतीफ़ तलमीह भी है, उसको भी निगाह में रखिए। अरब में दस्तूर रहा है कि हर कौम के लोग किसी बुलंद टीला या पहाड़ी पर दीदे बान बनाते, जहाँ हर वक्त एक निगरान मुकर्रर रहता, जिसका काम ये होता कि जब वो देखता कि किसी तरफ से हमला आवरों की कोई जमात उसकी कौम पर हमला किया चाहती है तो वो अपने कपड़े फाड़ कर नंगा हो जाता और वस्सबाहा का नारा लगाता। ये पूरी कौम के लिए अलार्म होता और सब तलवारें सोंत सोंत कर मुदाफ़ियत के लिए बाहर निकल आते। इसको नज़ीर उरियाँ कहते थे। खुदा के रसूल भी अपनी कौम को आने वाले अजाब से आगाह करने के लिए आए और उन्होंने बिल्कुल इस तरह लोगों को इससे आगाह किया गोया वो अक़ब से नमूदार ही होने वाला है। इस वजह से कुरान में उनके लिए नज़ीर मुबीन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का नुक्ता आगाज़ है। पीछे मुड़कर इस सूरा की आयत 3 पर नज़र डालिए तो मालूम होगा कि बेईनिया इसी नुक्ते पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी दावत का आगाज़ फरमाया। फिर मज़ीद आगे पढ़िए तो मालूम होगा कि जिस किस्म का मुआरज़ा कौम नूह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ किया, उसी किस्म का मुआरज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। हालात वाक़यात की ये मुताबिकत ही है जिसको दिखाने के लिए ये सरगुज़िश्तें सुनाई जा रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी कौम दोनों के सामने माजी के आईने में उन हाजिर और मुस्तकबिल का पूरा नक्शा आ जाए। तारीख़ की जो कदर कीमत है वो इसी पहलू से है। अगर ये पहलू निगाहों से ओझल हो जाए तो तारीख़ की हैसियत मुजर्रद दास्तान सराई की रह जाती है। फ़क़ाल अलमलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिस्लुना व मा नराका तबाअका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राई व मा नरा लकुम अलैना मिन फ़द्ल बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। लफ्ज़ मलाआ की तहकीक हम दूसरे मकाम में बयान कर चुके हैं कि इससे मुराद किसी कौम के लीडर, सरपंच, ज़ुआमा और अकाबिर होते हैं, चूँकि बिगड़ी हुई कौम के सारे फ़साद की जड़ यही होते हैं। इस वजह से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत इस्लाह से सबसे ज़्यादा पुरखाश उन्हीं को होती है। कौम नूह अलैहिस्सलाम के इन लीडरों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के जवाब में बैक वक्त 3 मुआरज़े पेश किए। एक ये कि मा नरा का इल्ला बशरुम मिस्लुना, यानी तुम तो हमारे जैसे इंसान हो। अगर खुदा को कोई रसूल भेजना ही था तो वो किसी फ़रिश्ते या किसी और बरतर मखलूक को रसूल बनाकर भेजता, या कम अज़ कम ये कि किसी फ़रिश्तों को तुम्हारे साथ गवाह बनाकर भेजता। हमारे ही जैसे एक इंसान को हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजने के क्या माना। पीछे मुड़कर आयत 12 पर एक नज़र डाल लीजिए। बेईनिया यही बात कुरैश के लीडरों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जवाब में कही।
دوسرا یہ کہ وما نرا کتبعک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرائی، یعنی تمہارے پیرو ہمارے اندر کے صرف وہ لوگ بنے ہیں جو رذالے اور ادنا درجے کے لوگ ہیں، جن کی سوسائٹی میں کوئی عزت اور وقت نہیں، جو معاملات پر غور کرنے اور ان کے نتائج و عواقب کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بس تمہاری بات انہوں نے سنی اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے۔ بادی الرائی کو کشاف نے ظرف کے مفہوم میں لیا ہے اور اس کی وضاحت یوں کی ہے: وقت حدوث اول رائم، یعنی جو بات دل میں آ گئی وہ کر گزرے، اس پر غور کرنے کی زحمت انہوں نے نہیں اٹھائی۔ تیسرا یہ کہ وما نرا لکم علینا من فضل، یعنی اگر خدا کے ایسے ہی چہیتے ہو کہ اس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا تو چاہیے تھا کہ وہ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہن برستا، تم خزانوں کے مالک ہوتے اور خدم و خشم تمہارے ہم رکاب چلتے، لیکن ہم تو اپنے مقابل میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو کسی پہلو سے مرجع نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے برعکس یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حال تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابل میں بدرجہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ موٹ کی ہم پر دھونس جما رہے ہو۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فأمیت علیکم انلزمکموها وانتم لہا کارہون۔ اب اس آیت میں اور آگے کی آیات میں مذکورہ بالا معارضات میں سے ایک ایک کا جواب آ رہا ہے۔ اب اس آیت میں اور آگے کی آیات میں مذکورہ بالا معارضات میں سے ایک ایک کا جواب آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ میں جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک تو اس نور فطرت بینہ پر جو میرے اندر پہلے سے موجود تھا، اور دوسرے اس وحی الہی رحمت پر جس سے میرے رب نے مجھے نوازا۔ اگر تمہارے اندر بھی فطرت کی وہ روشنی موجود ہوتی جو میرے اندر ہے، تب تو میری یہ دعوت تمہیں خود اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی اور تم اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کرتے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ تم نے اپنی ناشکریوں اور بدعمالیوں سے اپنی فطرت کے نور کو گل کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قدرت کے قانون کے تحت تمہارے دل تاریک کر دیے گئے ہیں اور ان کے اندر کسی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسی چیز چپکا دوں جس کے چپکنے کے لیے تمہارے اندر سرے سے کوئی لوث باقی ہی نہیں رہ گیا ہے، اور وہ بھی اس حال میں کہ تم اس کے نام سے بھی بیزار ہو۔ پیچھے آیت 17 کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے سرداروں کی رعونت کا جواب ہے کہ اگر تم میری بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس میں میرا نقصان کوئی نہیں ہے، سر تسر تمہارا اپنا نقصان ہے۔ میں جو کچھ تمہارے آگے پیش کر رہا ہوں، اگر میں اس کے عوض میں تم سے کسی اجرت کا طالب ہوتا تب تو تمہاری اس بیزاری کی مجھے پرواہ ہوتی کہ تم نے میرے مال کی قدر نہیں کی اور میری دکان بیٹھ جائے گی۔ لیکن جب میں کوئی تجارت نہیں کر رہا بلکہ جس طرح مفت پایا ہے اسی طرح مفت بانٹ رہا ہوں، تو تم اگر اس کو قبول نہ کرو گے تو خود ہی خسارے میں رہو گے۔ مجھے تو اس کا اجر ملنا ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے اور وہ مجھے مل کے رہے گا۔ تمہارے رد و قبول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ میری دعوت جن لوگوں نے قبول کی ہے وہ تمہاری نگاہوں میں حقیر اور رذیل ہیں، اس وجہ سے تمہیں میرے قرب سے عار ہے، تو میں تمہاری دلداری کے لیے ان کو اپنے پاس سے دھتکارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور کل کو اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اگر میں آج انہیں تمہاری خاطرداری میں اپنے پاس سے دھتکاروں تو کل کو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟
شرافت اور رذالت کا اصلی فیصلہ تو خدا کے ہاں ہونا ہے۔ وہی بتائے گا کہ اس کی نگاہوں میں کون شریف ہے اور کون رذیل۔ میری نگاہوں میں تو تم ہی لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ وَيَا قَوْمِي مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ اوپر والی آیت کی مزید وضاحت ہے کہ اگر میں تمہاری ناز برداری میں اللہ پر ایمان لانے والے ان غریبوں کو دھتکاروں تو کل کو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے والا ہے۔ افلا تذکرون یعنی مال و جاہ کے غرور میں تم ایسے پاگل ہو گئے ہو کہ تم میں سے کسی کو معاملے کے اس پہلو پر غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ یہ مخالفین کے سارے معارضات کا اکٹھا جواب ہے کہ اگر تم مجھ میں کوئی بات مافوق بشریت نہیں پاتے تو میں نے بشریت سے بالاتر ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس خدا کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، یا میں غیب دان ہوں یا کوئی فرشتہ ہوں؟ میں ان باتوں میں سے کسی بات کا بھی مدعی نہیں ہوں۔ میں تو صرف خدا کا رسول ہوں اور جس پیغام کے ساتھ اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ میرے ساتھی غریب و نادار لوگ ہیں، اس وجہ سے تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، اور چونکہ تمہاری نگاہوں میں ساری قدر و قیمت دنیا اور اسباب دنیا کی ہے جو تمہیں حاصل ہیں، اس وجہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس دعوت میں دے رہا ہوں کوئی پہلو خیر کا ہوتا تو بھلا یہ کس طرح ممکن تھا کہ یہ صدا کے بھوکے ننگے لوگ تو اس سے فیضیاب ہو جاتے، اور تم جو اپنے زوم میں سارے خیر و فضل کے وارث و مورث ہو اس سے محروم رہ جاتے۔ اگر تمہارا گھمنڈ یہ ہے کہ جب انہیں دنیا نہیں ملی تو خدا ان کو کوئی اور خیر و فضل کس طرح دے سکتا ہے، تو میں تمہارے اس گھمنڈ کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا تو ہر اہل و نااہل کو مل ہی جاتی ہے، لیکن دین کی نعمت ہمیشہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے دلوں میں اس کے لیے صلاحیت ہوتی ہے اور جن کی فطرت مسخ ہونے سے محفوظ ہوتی ہے۔ یہ دل اور فطرت کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس وجہ سے اگر میں ان کے باب میں تمہارے گمان کی تائید کروں تو میں بھی اپنے آپ کو ظالموں کا ساتھی بنا لوں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ جب قوم نوح کے آیان بحث و مناظرہ کے میدان میں بالکل پسپا ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے ہر پہلو سے ان پر حجت تمام کر دی اور ان کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں چھوڑی، تو آخری مامن انہوں نے اپنے لیے یہ خیال کیا کہ ان سے اس عذاب کے لانے کا مطالبہ کریں جس کی وہ خبر دے رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بحث و مناظرہ تو اے نوح بہت ہو چکا، اب تو بس اگر تم سچے ہو تو عذاب لاؤ جس کی دھمکی پر دھمکی سنا رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ عذاب کا لانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہی جب چاہے گا لائے گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس تنتنا کے ساتھ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو جب عذاب آ دھمکے گا اس وقت کوئی خدا کے قابو سے باہر نہ نکل سکے گا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دعوت و نصیحت اور تذکیر و موعظت کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اپنا فرض ادا کر کے اپنی سبکدوشی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے جھٹلانے والوں کو ان کے اس انجام کے حوالے کر دیتا ہے جو ان کے لیے خدا کی طرف سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے اسی مرحلے میں فرمائی ہے کہ اب تم خدا کے قانون کی زد میں آ چکے ہو اور اپنے اعمال کے سبب سے سزاوار ہو کہ خدا تمہیں گمراہی کی راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دے، تو میں لاکھ تمہیں نصیحت و موعظت سناؤں، میری نصیحت و موعظت کچھ کارگر نہیں ہو سکتی۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہاری پیشی ہونی ہے۔ ام یقولون افترا،
कुल इन इफ्तरैतुहु फ़अलैया इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून। इस आयत में बाज़ लोगों ने मुखातब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा है और इसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सरगुज़िश्त के दरमियान एक इल्तिफ़ात की हैसियत दी है। अगरचे इसके इल्तिफ़ात होने का भी एक महल है, लेकिन हमारे नज़दीक, जैसा कि हमने ऊपर इशारा किया, ये दावत व मौइज़त के आखिरी मरहला में ऐलान बरात की आयत है। इस आयत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत हुई कि अगर तुम्हारी कौम के लोग ये समझते हैं कि ये जो कुछ तुम उन्हें बता रहे हो ये तुम्हारी अपनी ही घड़ी हुई बातें हैं जिनको तुम झूठ मूठ खुदा की तरफ मंसूब कर रहे हो, तो अब ये बहस बंद कर दो और उनसे कह दो कि अगर ये सब कुछ मेरा इफ्तरा है तो उस जुर्म की ज़िम्मेदारी मुझ पर है, और अगर ये हक़ है तो तुम जानबूझकर इससे बगावत कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे इस जुर्म की ज़िम्मेदारी से अपनी बरात का ऐलान करता हूँ। हम दूसरे मकाम में वाज़े कर चुके हैं कि पैगंबर के ऐलान बरात के बाद कौम के लिए फ़ैसला कुन घड़ी आ जाती है। व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन फ़ला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वह्यिना वला तुखातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। मज़कूर बाला ऐलान बरात के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से इत्तला दे दी गई कि तुम्हारी कौम में जिन लोगों के अंदर तुम्हारी दावत ईमान कबूल करने की सलाहियत थी वो ईमान ला चुके। अब कोई और ईमान लाने वाला बाकी नहीं रहा है। दूध में जितना मक्खन था सब निकाला जा चुका है। अब जो बच रहा है वो सिर्फ छाछ है। तो तुम खातिर जमा रखो, ये जो कुछ अब तक करते रहे हो उससे दिल शिकस्ता और मलूल ना हो। अब सुन्नत इलाही के मुताबिक उनके लिए खुदा की अदालत के ज़हूर का वक्त आ गया है और फ़ैसला इलाही ये है कि ये सब गर्क कर दिए जाएंगे। तो तुम अपने और अपने अहले ईमान साथियों के बचाव के लिए हमारी निगरानी में और हमारी हिदायत के तहत एक कश्ती बनाओ, और ख़बरदार उन जालिमों के बाब में अब हमसे कुछ ना कहियो, अब ये लाजिमन गर्क होके रहेंगे। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलअउम मिन कौमिही सखिरू मिन्ह काला इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलअउम मिन कौमिही सखिरू मिन्ह काला इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। वयस्नउल फुल्क जाअला यस्नउल फुल्क अरबी ज़बान के मारूफ उसलूब के मुताबिक मुदारे से पहले फ़ेल नाक़िस हज़फ हो गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू कर दी। उनकी कौम के मुतकब्बिरीन जो अज़ाब की धमकी ही को सिरे से नाआउज़ु बिल्लाह लाफ़ज़नी समझते थे, उन्होंने जब देखा कि अज़ाब से बचाव के लिए कश्ती भी बननी शुरू हो गई है, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने इसको खलल दिमाग ही पर महमूल किया होगा, और जब जब पास से गुज़रते होंगे खूब खूब फप्तियाँ चुस्त करते रहे होंगे। और कौन अंदाज़ा कर सकता है कि इन फप्तियों का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के दिलों पर क्या असर पड़ता होगा। लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके साथियों को इस तरह के इम्तिहानात से गुज़रना ही पड़ता है। इसी से ये साबित होता है कि जिस गैब से वो लोगों को डराते हैं उस पर उनको किस दर्जे का यकीन होता है। गोया वो उसको अपने सर की आँखों से देख रहे होते हैं, अगरचे अपने मुखालिफों की फप्तियों को नज़रअंदाज करते हैं। फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून से ये मुराद नहीं है कि हम भी इसी तरह की मुब्तज़िल फप्तियाँ तुम पर चुस्त करेंगे जिस तरह की फप्तियाँ तुम चुस्त कर रहे हो, बल्कि मतलब यह है कि आज जिस तरह हमारा ये फ़ेल तुम्हारी निगाहों में सामान्य मुज़ाहिका है, इसी तरह कल तुम्हारा अंजाम हमारे लिए मूजिब अज़दियार ईमान व इत्मीनान होगा। आज तुम हंस रहे हो तो कल तुम रोगे, और हम नुसरत इलाही के ज़हूर पर मसरूर और अपने रब के शुक्रगुज़ार होंगे।
بعض مرتبہ جملہ میں صوتی ہم آہنگی کے اقتضاء سے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، جیسا کہ دناہم کما دانو میں ہے۔ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا عام حالات میں تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن جن لوگوں پر اس طرح حجت تمام ہو چکی ہو، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم پر تمام کی، ان پر عذاب الہی کا نزول، حق کی فتح مندی اور باطل کی ہزیمت کا ایک یادگار واقعہ ہوتا ہے، جس پر اہل ایمان کا خوش ہونا عین مقتضائے ایمان ہوتا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یعنی ابھی تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اور ہماری اس تیاری کو خلل دماغ پر محمول کر رہے ہو، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم دیکھ لو گے کہ رسوا کر دینے والا اور ٹک جانے والا عذاب کن پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عذاب دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ عذاب ہوتا ہے جس کا مقصد غافلین و منکرین کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ داعی کی بات پر کان دھریں، اور جس خطرے سے وہ ان کو آگاہ کر رہا ہے اس کے آثار دیکھ کر اگر متنبہ ہونا چاہیں تو متنبہ ہو جائیں۔ دوسرا وہ عذاب ہوتا ہے جو کامل اتمام حجت کے بعد رسول کے جھٹلانے والوں کی جڑ کاٹ دینے کے لیے نازل ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کن عذاب ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے جو رسول کے انذار کا مذاق اڑاتے اور اس کی تنبیہات کو خلل دماغ پر محمول کرتے ہیں۔ یہ محض ایک جھونکا نہیں ہوتا جو آیا اور گزر گیا، بلکہ جس قوم اور جس بستی پر نازل ہوتا ہے وہیں ڈیرے ڈال لیتا ہے، اور اس کی عبرت انگیز سرگزشت آثار اور کھنڈروں کی شکل میں بھی اور تاریخ کے صفحات میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ نیز یہی عذاب دیباچہ بن کر ٹک جاتا ہے اس ابدی عذاب کا جس سے ان کو آخرت میں سابقہ پیش آئے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل الزوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ فارا یفورو کے معنی جوش مارنے کے ہیں۔ یہ لفظ پکتی ہوئی ہانڈی کے جوش مارنے اور ابلنے کے لیے بھی آتا ہے اور بھڑکتے ہوئے تنور کے جوش مارنے کے لیے بھی۔ یہاں فارت تنور کا محاورہ بطریق استعارہ اس سائیکلونی طوفان کی تعبیر کے لیے استعمال ہوا ہے جو قوم نوح پر آیا، جس سے سخت بارش بھی ہوئی اور آس پاس کے سمندروں کا پانی بھی ابل پڑا۔ حضرت استاذ رحمہ اللہ سورہ زاریات کی تفسیر میں قوم نوح کے عذاب کی نوعیت واضح کرتے ہوئے آخر میں خلاصہ بحث یوں تحریر فرماتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قوم نوح پر تند اور چکردار ہوا کا طوفان آیا جس سے سخت بارش ہوئی، پاس کے سمندر کا پانی ابل پڑا اور ہر طرف سے موجیں اچھلنے لگیں۔ اس طوفان کے اندر نوح علیہ السلام کا سفینہ کوہ جودی پر جا ٹکا۔ تفسیر سورہ زاریات از فراہی۔ امر سے مراد اس آیت میں بھی اور آگے آیت 43 میں بھی وہ عذاب ہے جو حکم الہی کے ظہور میں آیا۔ فرمایا کہ جب عذاب آیا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر چیز میں سے نر و مادہ دو دو کو اپنے اہل و عیال کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اس کی کشتی پر سوار کر لو۔ من کل میں تعمیم سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ حوام و حشرات اور کیڑے مکوڑے سب اس میں شامل ہوں، بلکہ یہ لفظ ماحود ذہنی کے پیش نظر رکھ کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی متعدد مثالوں کی طرف ہم پیچھے اشارہ کرتے آئے ہیں۔ اس وجہ سے اس سے مراد وہ جانور ہیں جو اس وقت تک انسان کے تصرف میں آ چکے تھے اور اس کی مختلف ضروریات میں کام آ رہے تھے۔ الا من سبق علیہ القول، یعنی تمہارے اہل میں سے جو لوگ اس میں شامل نہیں، جن کے باب میں خدا کا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ اس فیصلے سے مراد وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو روز اول ہی اس کے الٹیمیٹم کے جواب میں سنا دیا تھا کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا،
مطلب یہ ہے کہ جو اس حکم ازلی کی زد میں آ چکے ہیں وہ تو اس میں سوار ہونے سے محروم رہیں گے، باقی کو اس میں سوار کرا لو۔ وما آمن معہ الا قلیل سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ ہولناک طوفان تمام موجود انسانوں کی عظیم اکثریت کو بہا لے گیا، صرف تھوڑے سے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس سے محفوظ رہے۔ اس سے اللہ جل شانہ کی بے نیازی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں وہ اکثریت گندگی کا ایک ڈھیر ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ وہ اس گندگی سے اپنی زمین کو پاک ہی دیکھنا پسند کرتا ہے اور مجرد اس بنیاد پر کہ اس کی مقدار زیادہ ہے اپنی زمین کی پشت پر اس کو لادے رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ساتھ ہی اہل ایمان کے لیے اس کی بے پایاں رحمت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہر چند ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو لیکن خدائے رؤوف و رحیم ان جواہر ریزوں کی ہر حال میں اپنے دامن رحمت میں حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ طوفان نوح بھی ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ اس پہلو سے اس ٹکڑے میں قریش کی مغرور اکثریت کے لیے وعید بھی ہے اور ان کے اندر کے ان قلیل التعداد اور مظلوم مسلمانوں کے لیے عظیم پیغام تسلی بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور اس دور میں قریش کے ظلم و ستم کے ہدف بنے ہوئے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی پر سوار ہو جانے کی دعوت دی اور پہلا کلمہ جو اس موقع پر ان کی زبان سے نکلا وہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا الآیہ ہے۔ یہ کلمہ اس حقیقت کی تعبیر ہے کہ اسباب و وسائل کے بجائے خود کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو، لیکن مومن کا اصل اعتماد و اعتبار اسباب و وسائل پر نہیں بلکہ خدائے رحمان و رحیم کی رحمت و عنایت پر ہوتا ہے۔ اس کی عنایت شامل حال ہو تو مواج و متلاطم سمندر کے اندر لکڑی کا ایک ٹوٹا ہوا تختہ بھی آدمی کے لیے سہارا بن جاتا ہے، اور اگر یہ عنایت شامل حال نہ ہو تو عظیم الشان ٹائٹینک بھی چشم زدن میں موجوں کا لقمہ بن جاتی ہے اور سائنس کی ساری کارفرمائیاں بے حقیقت ثابت ہوتی ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس میں اصلی رمز یہی ہے کہ ہماری نگاہ صرف اسباب پر ٹک کے نہ رہ جائے بلکہ اسباب کے پس پردہ جو مسبب الاسباب ہے وہ بھی نگاہ میں رہے، اس لیے کہ اسباب اسی کے اذن سے کام کرتے ہیں۔ آخر میں غفور الرحیم کی صفات کا حوالہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح مجرد اسباب پر بھروسہ جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنے اعمال پر بھی خواہ وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں غرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل بھروسہ خدا کی مغفرت اور رحمت پر ہونا چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ خدا کی میزان میں کس کے عمل کا کیا وزن ٹھہرتا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ کشتی ملاطم موجوں کے اندر چل رہی تھی، موجیں اس طرح اٹھ رہی تھیں کہ گویا کالے پہاڑ اٹھ رہے ہوں۔ یہ صحیح تصویر ہے طوفانی سمندر کے اندر موجوں کے اٹھنے کی۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ان کا بیٹا، تورات میں اس بیٹے کا نام کنعان آیا ہے، کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر شفقت پدری جوش میں آ گئی، اس کو آواز دے کر پکارا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اس پکار میں بیک وقت شفقت اور دعوت دونوں کی روح سموئی ہوئی ہے۔ یا بنی باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے نہایت پیار کا خطاب ہے، اور ولا تکن مع الکافرین میں گویا آخری دعوت ہے کہ لخت جگر اب بھی موقع ہے کہ ان کافروں کا ساتھ چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ وہی تجری حال کا صیغہ تصویر حال کے لیے ہے۔ اسی طرح وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ یہ منظر قاری کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، موسلادھار بارش ہو رہی ہے،
पहाड़ों की तरह मौजें उठ रही हैं। इन मौजों के थपेड़ों से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती नबर्रद आज़मा है कि इतने में निगाह जो उठी है तो देखते हैं कि कुछ फासले पर जो उनके जवान बेटे हालात से शशदर और सरासीमा खड़ा है। आखिर ये भी तो मुमकिन था कि ये मंज़िर उनको दिखाया ना जाता। जिस तरह दूसरे बहुत सारे कुफ़ार उनकी निगाहों से ओझल रहकर डूबे, उसी तरह ये भी निगाहों से दूर कहीं किसी मौज का लुक़मा बन जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेटे के डूबने का इबरत अंगेज़ तमाशा अपनी आँखों से देखें। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी का आखिरी इम्तिहान था, जिससे अंदाज़ा होता है कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजारे जाते हैं। लेकिन अल्लाह की तौफ़ीक है कि वो हर इम्तिहान में साबित कदम रहते हैं। नीज़ इससे यह हकीकत भी वाज़ेह होती है कि खुदा का कानून जब इतना बेलाग है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नाफरमान हो तो वो उसकी गर्दन भी ऐन बाप के सामने दबा देता है। तो ताबा दीगरां चे रसद।